من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 17 صفحہ نمبر 49 القول وأما غسل المس للمیت الآدمی النجس فبعد البرد وقبل التطہیر بتمام الغسل فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك خلافا للمصنف وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان اختار المصنف عدمه وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم والمبان منه من حي والعظم المجرد عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما وهو ضعيف ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة وفي قوله فيه للمصاحبة كقوله تعالى ادخلوا في فخرج على قومه في زينته إن عاد ضميره إلى الغسل وإن عاد إلى المس فسببية. آج کے درس میں پہلا جو ایشو ہم پڑھیں گے وہ ہے غسل مس میت. غسل مس میت. غسل مس میت اس وقت واجب ہوتا ہے جب موت کے بعد میت ٹھنڈا ہونے سے پہلے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاں گرم اگر ہے تو واجب نہیں ہے. شاباش. ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے. میت کو اگر غسل دے دیا ہے تو پھر مس میت نہیں ہوگا. یہ صرف وہی اسی صورت میں ہوگا کہ میت ٹھنڈی ہو چکی, میت ٹھنڈی ہو چکی ہے اور غسل نہیں دیا گیا اور آپ نے دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے. اگر دستانے ہاں جیسے کہ آپ نے وہ سائی دیا تھا نا غسل شاید کو سید کو, ہاں تو دستانے پہنے ہوئے تھے تو ہم نے کسی نے بھی غسل نہیں کیا. بلکہ ایک وجہ جو طہارت کی شرط نہیں صلاۃ الجنازہ میں یہ بھی ہے کہ غسل دینے والوں کو اگر پانی میسر نہ ہو تو ان کو محروم جنازہ نہ رکھا جائے. سنت ہے, وضو واجب نہیں ہے. اس لیے جوتوں کے اوپر بھی کھڑے ہو جاتے کیونکہ اس میں رکوع سجدہ نہیں. ہاں اصل میں تو نماز ہے ہی نہیں نا, یہ دعا ہے. اچھا. وہ میت جو آدمی کی ہو اس کے بارے میں یہ حکم ہے. جانور مبرہ ہے اس سے. آپ نے جانور پال رکھا تھا وہ مر گیا, مردار ہی کیوں نہیں ہوتا, اس کو مس کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. اس لیے کہ انسان مرنے کے بعد جانور اور درندے سے بھی زیادہ نجس ہے. ٹھیک ہے جناب. شہید کا کیا حکم ہے اور معصوم کا بتا چکے ہیں پہلے. جیسے تھے ویسے دفن. اس کا غسل مس میت نہیں,
क्योंकि आज पढ़ेंगे हम, नजिस के लिए है, जो पाक है उसके तो पाक है। बंदा रूह के निकलने के बाद नजिस हो गया, लेकिन वो शहीद पाक हस्तियां हो गए। हाँ, शहीद पाक है। पाक है। ठीक, हुआ। अच्छा, देख लें, बेशक। वही है, वही केमिस्ट्री है, सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ अमल ऐसा किया। ओह जनाब, अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, आप गुस्ल देने गए और आपने जिस उज़्वे बदन मैयत को अपने उज़्वे बदन हाथ वगैरह से टच किया, आया उस हाथ का धोना भी वाजिब है या सिर्फ गुस्ल करना है? फरमाते हैं कौलान, दोनों इसमें दो कौल हैं। अच्छा। एक ये है कि उसको धोएं, एक ये है कि उसको न धोएं। दोनों सूरतों में ना, दो कौल है। हाँ, दो एक कौल ये है कि धोना है, पहले उसे धोएं फिर गुस्ल फिर गुस्ल करें, शाबाश। एक ये है कि नहीं, ना धोएं बस गुस्ल। वो महल्लन नजिस है, जाहिरन नजिस नहीं। नहीं है। अच्छा, अच्छा, अब ये कि उस उज़्व को अगर टच करे जिसके 3 मरतबा धोना जिस पर हो चुका है, हो चुका है। गुस्ला भी मुकम्मल नहीं हुआ, मगर वो उज़्व से नहीं सर कर दे, सर सही है। 3 मरतबा धोया जा चुका है, आया उसको टच करे तो गुस्ल वाजिब होगा कि नहीं? फरमाते हैं इसमें भी दो कौल कौल है। ठीक है, एक ये है कि नहीं, कि वो पाक गुस्ल नहीं करना। हाँ, क्योंकि वो हाँ, एक ये है कि गुस्ल। कर अच्छा, दलील इसमें है। दलील इसमें कुछ रिवायात है, बिल्कुल है, साहिब मदारिक वगैरह का फतवा है। जिक्रा में जनाब मुसन्निफ ने और मसालिक में शारिह ने और साहिब मदारिक वगैरह ने भी इस कौल को, वाजिब होने वाले कौल को अडॉप्ट किया है। शेख ने निहाया में, अलामा ने तस्करा में, अलामा हिली ने निहायतुल अहकाम और कवाइद में, तहरीर में, मुसन्निफ ने दुरूस में कहा है कि नहीं, वाजिब नहीं है। ये मुख्तलिफ अक़वाल उलमा बेस हैं कुछ ऐसी रिवायात या सीरे उलमा पर, लिहाजा इसमें इख्तिलाफ है। अच्छा, वो उज़्व बदन जो हड्डी के ऊपर है, जिसमें हड्डी शामिल है, यानी कि वो, हाँ, जैसे ये कलाई है, उंगलियां हैं, ठीक है ना, वो हुक्म मैयत को रखता है। हाँ, कि मस्जिद जैसे बाल वगैरह नहीं, बालों का हुक्म वो नहीं होगा, नाखूनों का नहीं होगा, क्योंकि वो हड्डी नहीं है उसमें, बालों में हड्डी नहीं होती। ठीक है, जिन जिन आज़ा में हड्डी शामिल है उनका हुक्म मैयत वाला है। अगर वो उस्तखानदार हड्डी वाला उज़्व बदन या जुज़्ए बदन जिंदगी में दूर हो गया था, जिंदा था तो बाजू कट गया, ठीक है, अब मर गया है तो उस बाजू का क्या हुक्म है? कहते हैं कि अब तो इसके ताबे होगा ना, फरा ताबे असल होती है, जुज़ ताबे कुल होता है। अब उसको हाथ लगाएंगे तो भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि मैयत के हुक्म में हो गया ना, लेकिन वो है नहीं। है वो है ना, उसको हाथ लगा रहे हैं ना। अच्छा, जिंदा था तो बाजू कट गया, ठीक। उसको अब जब वो मर गया है बंदा, तो इसका जो वो जिंदा हालत में कटने वाला बाजू था मौजूद है। हाँ, वो भी क्या हो जाएगा, मैयत के हुक्म में हो जाएगा। हाँ, अगर मौजूद है। हाँ, और अगर बंदा जिंदा है हाँ, तो फिर उसको मस करने से गुस्ल वही। लेकिन अगर बंदा वो हाथ मौजूद ही नहीं है, बाज कहते हैं कि, अच्छा, मुसन्निफ फरमाते हैं कि अगर हड्डी क्यों ना हो, गोश्त न भी हो,
پھر بھی غسل واجب ہے۔ ہاں وہی حکم ہوگا۔ لیکن اگر ہے ہی نہیں ہے، کسی کا بازو کٹ گیا، عرصہ دراز ہوا، وہ پتہ ہی نہیں، تو اب تو وہ تو ضرورت نہیں۔ وہ یعنی تو- اس کے لیے صورت یہ فرما رہے ہیں قبلہ کہ اگر وہ عضو موجود ہم، ہے تو اس عضو کو ٹچ کرنے کا کیا حکم ہاں۔ ہے؟ اس کو مس میت سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ اگر بندہ مر گیا تو مس میت سمجھیں۔ اس شارع کو- فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہڈی جو ہے نا وہ نہیں شامل ہوگی۔ اگر گوشت ہے تو شامل ہے، مس گوشت دار اگر عضو پڑا ہے تو تو وہ ہے، مس میں ہڈی شامل نہیں ہوگی۔ صرف ہڈی سے شارع یہ فرماتے شارع یہ کہہ رہے ہیں۔ مگر ہر ہڈی پہ گوشت ہیں۔ ہوتا ہے۔ اچھا، آخری سوال اس ایشو کا، غسل مس میت میں آیا وضو واجب ہے یا نہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ ہاں واجب ہے، جو مصنف کا قول ہے۔ ایک یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، کیونکہ غسل کے اندر خود بخود وضو آ جائے گا۔ ٹھیک ہے ہمارے غسلوں میں جن کے ہم مقلد ہیں وہ وضو نہیں ہے، جی ہمیں تو سیدھا غسل کرنا ہاں۔ بالکل پہلے تھا وہ حافظ آیت اللہ کوئی نہیں، حافظ بشیر صاحب کا بھی تھا پہلے، کیا؟ کسی نے پوچھا کہ پہلے وضو کرو پھر غسل کرو، لیکن آپ انہوں نے میرے پہلے دے دی چھوٹ۔ اب وہ احتیاطاً تھا، وہ واجب تو نہیں کیا، واجب واجب کبھی نہیں کہا۔ اچھا، ہاں وہ ہے کہ جب آپ اس کو صاف جب بھی جنابت ہو تو آپ وضو کریں، وہ تو ہے، ہاں وہ ہے بالکل ہے، اس کو صاف وہ تو پڑھ چکے ہیں، اس میں پڑھ چکے ہیں، جی ہاں وہ ہے، جی ہاں۔ تاکہ کھانا پینا مکروہ نہ ہو، ہاں۔ مکروہ نہ ہو، اور جو برس وغیرہ نہ لگے، یہ جو یہ ہے کہ پھٹ جاتے ہیں بندے، جنہوں نے ڈبے ہو رائٹ جاتے اوے ہیں، نہیں نہانا ڈبے ہے، ڈبے، ہاں یہ قبلہ، ہاں جنہوں نے رائٹ اوے نہیں نہانا ہے، کچھ لوگ ہیں کہ Right away. غسل واجب ہوا ادھر ادھر بات وہ جا کے غسل لے رہے ہیں تو ان کے لیے وضو نہیں ہے۔ جی ہاں ہاں، ادھر ہے کہ آدمی نے رات کو سونا ہے، ابھی نہیں چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے میں نہیں غسل کر سکتا، تو وضو کرے۔ صبح جاگ پہ جاتے ہوئے میں غسل کروں، تو وہ وضو کر کے سو جائے تو بہتر ہے، یا پانی پینا ہے یا روٹی کھانی ہے تو وضو کر جی ہاں ٹھیک ہے۔ تاکہ وہ جو مرض کہہ رہے ہیں اچھا آپ ہاں اس سے مرض لگتا ہے۔ ہاں، بس بس لگائے لگائے، ایک بہت مجھے خود بندے نے بتایا ہے کہ مجھے اسی سے لگا، بیچارہ وہ پھٹ گیا، آج تک پھٹا ہوا، دنیا کا علاج کرا رہا۔ ایک علاج میں نے کیا صحیح سے، زینب لڑکی وہ کینیڈا کی، وہ بیچاری یہی ہو گیا تھا، الحمدللہ میں نے علاج کیا ہے یہیں سے، یعنی میں نے تو لڑکی کو نہیں دیکھا، یہیں سے میں نے علاج کیا ہے، الحمدللہ وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی، شکر۔ اس کے داغ سارے ختم ہو گئے۔ بیسیکلی یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں اسکن میں نا، میڈیکلی یہ کہتے ہیں کہ اسکن کے اندر آپ کے جو خلیے ہیں نا، خلیے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اچھا اچھا، اس سے ہوتا ہے یہ۔ جو آپ کو ریڈنس جو کریٹ کرتے ہیں نا خلیے، آپ کی باڈی میں جو ریڈنس، وہ وائٹنس ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہو؟ کبھی ڈارک بھی ہو جاتے ہیں، ڈارک اسپاٹس ڈارک ہو جاتے کئی دیکھے بندے ان کے ہیں ہیں۔ ہاں جو وہ آپ کے ایک سگریٹ بھی تھے، وہ بھی ٹھیک ہو گئے؟ ہاں ہاں ہو گیا، ہاں کون؟ ہاں اچھا چلو نام نہ لے، نام نہ لے، وہ وہ ٹھیک ہو گیا بالکل، الحمدللہ ہو جاتے ہیں، خدا کا علاج ہے اس کا۔ یا مجیدو صحیح صاحب جی بتا دیں آپ شک، یا مجیدو 3000 دفعہ ڈیلی پڑھیں، کتاب برکات اسم اعظم میں لکھا ہوا ہے، اس کا پانی دم کر کے پئیں، اللہ کے حکم سے 40 دن میں داغ واہ، جانے لگے۔ یا مجیدو 3000 ٹائم 3000 ٹائم ڈیلی، بالکل کتنے دن کے بعد؟ 40 دن کم سے 40 کم، دن، اللہ کے حکم سے گئے، 40 days۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی، چلیے یہ ذرا دیکھ لیں، اس کو پہلے ایشو کو پڑھ لیں صحیح صاحب، چند سطروں کو، پھر القول فی احکام الاموات کو پڑھیں۔ وَأَمَّا غسل المس للمیت الآدمی النجس، اور بہرحال غسل مس میت اس آدمی کی میت کا غسل النجس سے، جو آدمی نجس ہے۔ نجس کیوں کہا؟ تاکہ معصوم اور شہید خود بخود شاباش، کیونکہ معصوم اور شہید آدمی ہے، نجس نہیں ہے۔ ہاں شہید کا درجہ آپ دیکھیں کہ وہ پاک ہو کے جا رہا ہے، اللہ سے اللہ دعا کرتے ہیں خدا ہمیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کرا اسلام کے لیے، شہید پہلے تو کام کرے گا صحیح سے، پہلے کچھ کام تو کر لے نا، ٹکڑے ٹکڑے بعد میں ہوں گے انشاءاللہ، ہوں گے تھوڑا سا کام بھی تو کرے نا پہلے، ابھی
یہ کہ صحیح صاحب یہ جو موقع آپ کو امریکہ میں ملا ہے یہ کروڑوں میں لاکھوں میں کسی کو ملتا ہے. یہاں تبلیغ کریں, یہاں نسل بہک رہی ہے, یہاں ہمارے بھائی بہن بیچارے بہک رہے ہیں. یہاں کتنے لاکھ مومنین تو ہوں اور گے, کیا؟ کتنے پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ کوئی نہیں پڑھ, کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, حوضہ جا کے نجف پڑھنا پڑتا ہے. خدا نے میرے لیے حوضہ الحمد میرے پیچھے پہ. بس ختم بات. آپ یہ شہید تو ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. میں نجف میں گیا ہوں پڑھنے کے لیے, اللہ نے کہا تم وہاں چلو, میں حوضہ ادھر لے آیا. اچھا سید صاحب غسل کب واجب ہوگا؟ شکر ہے. فبعد البرد, ٹھنڈا ہونے کے بعد. شکر ہے. برد سمجھ گیا نا؟ ہاں, ٹھنڈا ہونے کا. ہاں. جا البرد والجلباب, ہاں. سردی آئی اور کوٹ بھی آ گیا. آ گئے. چلیے جال بردو. والجلباب پڑھ چکے ہیں عوامل. وقبل التطہیر, اور غسل سے پہلے. شاباش. غسل سے پہلے اور ٹھنڈے ہونے کے بعد. ٹھنڈا ہونے سے پہلے یا غسل کے بعد غسل غسل مس میت نہیں ہوتا. بتمام الغسل, یعنی تطہیر بتمام الغسل سے پہلے یہ ہوگا غسل مس میت. فلا غسل بمسہ ہی قبل البرد, پس غسل نہیں ہے مس کرنے کے ساتھ میت کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے. گرم گرم ہے, کتنا تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا ہے, کتنا تقریباً ایک گھنٹہ. ٹھیک ہے, بس وہی ہو. 1 گھنٹے کے بعد میں ٹھنڈی. وبعد الموت, اور موت کے بعد ہوگا واجب. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ابھی تو مرا ہی نہیں غسل واجب ہو جائے گا, موت کے بعد. وفی وجوب غسل العضو اللام سے قولان, اور آیا واجب ہے غسل, یہ غسل نہیں ہے, غسل دھونا اس عضو کا جو ٹچ کیا ہے, ٹچ کرنے والا ہے میت کو. قولان, اس میں 2 قول. اختار المصنف اجودہما ذالک, اجود یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ واجب ہے. ذالک واجب. خلافا للمصنف, مصنف فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. وَكَذَالَ غُسْلَ بِمَسِّهِ بَعْدَ الْغُسْلِ, اور اسی طرح غسل مس میت نہیں ہوگا غسل کے بعد. وَفِي وُجُوبِهِ بِمَسِّ عُضْوٍ كَمُلَ غسلُهُ قولان, اور اسی طریقے سے کہ کیا واجب ہے اس عضو کے ٹچ کرنے سے غسل واجب ہے جس عضو کا دھونا تمام ہو چکا ہے, 3 دفعہ دھویا جا چکا ہے. قولان, اس میں 2 قول. اختار المصنف عدمہ, مصنف فرماتے ہیں غسل واجب نہیں. وفی حکم المیت جزءہ المشتمل علی عظم, اور حکم میت ہاں والمبان منہ فی حی, اور حکم میت میں ہے وہ جز جو مشتمل ہو عظم پر. عظم یعنی جلد, نا, عظم ہڈی, ہڈی, ہڈی دار, ہاں بون. کیا مولانا کا کیا وہ تھا لقب؟ کاسر العظام. یاد ہے آپ کو, میں نے پڑھا کاسر العظام, ہڈیاں توڑنے والا آ گیا. کاسر الاسلام تو ہے ہی صحیح, بتوں کو توڑنے والے, ہڈیاں توڑنے والا. جیسے آپ کے وہ نہیں کہتے, ماسٹر نیاز صاحب نے کہا تھا اوپر پہلی میٹنگ میں کہ قبلہ فکر نہ کرو, پھٹے چک دیں گے مخالفہ نے. ہڈیاں توڑنے والا, پھٹے چکنے والا. اچھا, والمبان منہ فی حی, وہ حصہ مبان جدا ہو گیا, طلاق بائن جدا ہونے والی ہمیشہ, ہاں جو جدا ہو گیا حصہ, من حی, زندہ سے بازو ٹوٹ کے جدا ہو گیا. آج جب وہ مر گیا تو وہ بھی اسی حکم میں آئے گا, اس بازو کو جو ٹچ کرے گا اس پہ بھی غسل واجب ہو جائے گا. ہاں. والعظم المجرد عند المصنف, حتیٰ کہ تنہا ہڈی بھی مصنف کے نزدیک, اگر ہڈی بھی پڑی ہوئی ہے
मुसन्निफ कहते हैं गुस्ल वाजिब हो गया। लीजिए इतना नजिस है इंसान अंदरों बाहरों नजिस, तौबा तौबा तौबा। और बनता क्या है फिरौन ला हौला वला मैं बढ़ जाऊंगी। इस्तिनादन इला दौरान गुस्ल मअहू वजूदन व अदमन, इस्तिनाद करते हुए कि गुस्ल में तो वो है ना शामिल, गुस्ल तो सारे बदन का था ना, वजूदन या अदमन, मौजूद हो यहाँ या मौजूद ना हो, गुस्ल तो सारे बदन का है, तो बदन में तो शामिल है ना वो। तो जब गुस्ल सारे बदन का है तो मस्से मैयत का भी गुस्ल सारे बदन के मुताबिक हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़ईफ़ुन, शारे फरमाते हैं ये कौल जनाब का ज़ईफ़ है। ठीक है, दलील भी देते हैं, क्या फरमाते हैं दलील ये है कि हड्डी तो पाक होती है जनाबे वाला। हाँ मुसन्निफ साहब, उस्ताद जी, हड्डी तो पाक होती है, पाक को हाथ लगाने से क्या गुस्ल वाजिब करा रहे हैं? हाँ देखिए क्या जबरदस्त दलील, हड्डी तो पाक है, हड्डी नहीं सोती। हाँ चलिए, वही याजिबु फी है ऐ फी गुस्लिल मस्से अल वुदू क़ब्लहु औ बअदा, और वाजिब है इस गुस्ल मस्से मैयत में वुदू कबल गुस्ल के कर लें या बात या बाद के, वो जो आप कह रहे हैं कबल भी होता है बाद में भी होता है, इनके नज़दीक वाजिब है मुसन्निफ के नज़दीक। तो अब ये हुआ कि हड्डी अगर है तो इट्स ओके, आप छू सकते हाँ ये शारे का फतवा, शारे का ठीक अक्सर का यही फतवा है। सही मुसन्निफ का फतवा ये है कि नहीं, उसको भी, क्योंकि वो जुज ताबे कुल है, कुल है। क्योंकि उस उज़्व का भी तो गुस्ल वाजिब था, तो जिस शय का गुस्ल वाजिब है उसको हाथ लगाने से गुस्ल मस्से मैयत भी वाजिब हो जाएगा, रिगार्डलेस के पाक है या नहीं। शारे कहते हैं वो पाक सारे है। कहते हैं वो क्योंकि पाक है, पाक इसलिए। को टच करने का गुस्ल नहीं नहीं। सुभान, मैं एक क्या बात- डीप जाते हैं। सही है। एक बात समझाऊं, ये मसाइल को समझने का तरीका समझा रहे हैं यहाँ पर, ना कि ये है कि भाई हम इसके मुक़ल्लिद हो जाएं, कि हमें अपने नहीं नहीं नहीं, मुक़ल्लिद तो देखिए सही साहब, मुक़ल्लिद आपको कोई कर ही नहीं रहा, मुर्दा के मुक़ल्लिद कैसे होंगे? नहीं मैं और बात मुर्दा, उनका मकसद है दरवाज़ा खोलना, उस्ताद शागिर्द का मतलब ये था दरवाज़ा खोलना आपके लिए इज्तिहाद का। हाँ उन्होंने दरवाज़ा खोला है, इससे इस कोई जरिए से हम ये एक वो आपको बता मसाइल रहे हैं, को समझ सकते बता हैं। इसको इस- फॉलो नहीं करना, हम इस इसको तरह बता, से, इस ये तरह ऐसे ऐसे मसाइल हैं, हाँ इनको आप मतलब इस ये तरह से है हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है। ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें मकसद। क़ब्लहु औ बअदहु कग़ैरिही मिन अग़सालिल हय्य ग़ैरिल जनाबा, जिंदा की हालत में जब आप बगैर जनाबत के कोई गुस्ल वाजिब होता है, मसलन नज़र का मिसाल दे रहे, आपने अहद कर लिया, नज़र कर ली कि मैं आज सही तरीके से अपने काम में कामयाब हो जाऊं, माल मुझे मिल जाए आज, मैं कल गुस्ल करूंगा, इस गुस्ल के बाद वुज़ू वाजिब है कि नहीं? नहीं है। बिल्कुल हाँ शाबाश, वो जनाबत थोड़ी है। हाँ तो हैज वाली औरत का वुज़ू के बाद वुज़ू होता है कि नहीं होता? खत्म बात। बाकी किस तरह वुज़ू था, इसमें भी वुज़ू वैसे ही है। अगर आपने नजर हाँ मानी है तो। कग़ैरिही मिन अग़सालिल हय्य ग़ैरिल जनाबत, गैर जनाबत में जिंदा जब गुस्ल करता था या करती थी तो कैसे वुज़ू करती थी, आज भी गुस्ल मस्से मैयत में भी वैसे ही वुज़ू करना है। चाहिए वफ़ी क़ौलिही फ़ीहे लिल मुसाहबत, ये जो कहा यजिबु फ़ीहिल वुज़ू, ये फ़ीहे जो कहा है ना, फ़ीहे, ये फ़ी ज़रफ़ियत के माने में नहीं है। अगर फ़ी ज़रफ़ियत के माने में हो तो फिर तो गुस्ल मस्से मैयत में वुज़ू कैसे होगा? में थोड़ी वुज़ू करेंगे आप, बाद में गुस्ल करते हैं वुज़ू करेंगे आप क्या? फरमाते हैं ये मुसाहबत के माने गुफ्तगू ना, उसके साथ। अच्छा सोहबत क्या होती है? साथ। कि ये जो वुज़ू है गुस्ल के साथ हो,
پہلے ہو تو بھی ساتھ ہے، بعد میں ہو تو بھی ساتھ ہے. یہ فی بمعنی مصاحبت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ایک ہے احتمال کہ فی بمعنی با بمعنی مصاحبت ہے. ساتھ اللہ کے نام کے جو رحمان و رحیم. مولانا ذیشان صاحب نے یہی ترجمہ کیا. آپ کے جو دوست ہیں مولانا تلمیذ صاحب، انہوں نے بھی صافی کا ترجمہ کیا ہے. تو یہی لکھا ہے ساتھ نام اللہ کے. جھنجھٹی مک گئے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ صحبت فارسی میں گفتگو کہتے ہیں. ہاں فارسی میں گفتگو ہے. شاباش. یہ عربی والی صحبت. ایک صحبت ہوتی ہے سرائکی والی. وہ پتہ ہے سرائکی کی صحبت ہوتی ہے. اوہ نہیں پتا. نہیں ڈیرہ اسماعیل خان والے بڑا سا، ہاں بڑا سا اتنا سا کڑا رکھ کے اس میں جناب گوشت شوربہ ٹاپ کا، اس میں روٹی وہ لو والی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لو کہتے ہیں. الٹا توا. الٹا توا جو پیڑ نکلا الٹا توا ہے، لو ہوتی ہے نا. بڑا توا. ہاں بڑا توا. الٹا توا. الٹے توے کی روٹی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ہاں اس کو بھی صحبت کہتے ہیں. اس کے کھانے کو بھی صحبت کہتے ہیں. یہ مصابت کے صحبت عربی بھی آ گئی، صحبت فارسی بھی آ گئی، صحبت سرائکی بھی آ گئی. ٹھیک. اور ایک صحبت وہ ہے جو ناقابل بیان ہے. چلیے. فارسی میں دوستی نہیں، گفتگو. من صحبت نہیں کرنا، میں بات کروں گا. ٹھیک ہے. ایک صاحب گئے تھے نا مجتہد صاحب کو ملنے. تو میں اتفاق سے ساتھی تھا، بہت بڑے نواب تھے آپ کے ملک کے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آگا تو میری صحبت کو ان کو بیان کر. انہوں نے 8-10 مرتبہ صحبت کا لفظ استعمال کیا. تو پریشان وہ باہر نکلے نا نواب صاحب. انہوں نے کہا آج کے بعد سائیں ہمیں کسی مجتہد کی بات میں لے جانا، ان کے پاس تو صحبت کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب پتہ چلا سائی کو. قولہ تعالی ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ امتوں میں. کیا مطلب ہے؟ امتیں تو بیچاری ما امم، ان گروہوں کے ساتھ رہو. بیچ میں کیسے جاؤ گے؟ یہ مصاحبت کے معنی میں فالو کرنا بھی. ہاں. اچھا جناب، اب اس میں آگے ایک عبارت تھوڑی سی یہاں معذوف ہے. ویسے یہ تو پڑھنا ہی پہلی بات ہے. الحمدللہ. اسی لیے تو اگر کوئی شخص شرلما نہ بھی پڑھا ہوا ہو، یعنی پہلے درس نہیں بھی پڑھا ہوا، شرلما میں بیٹھ جائے تو اس کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا. اس قابل ہو جاتا ہے، قابل ہو جائے. یہ ایسی کتاب، یہ تو کمال کی کتاب ہے. تو دریچے کھول دیتی ہے دماغ کے آپ کے. پہلے میں عربی ایسے نہیں پڑھ سکتا. دیکھ لیں. الحمدللہ. ابھی زبردست کا مشکل نہیں پڑھ سکتا. اچھا. پنجابی والی صحبت دوسری تھی. ہاں صحیح ہے. اس کو میں صرف یہی لکھتا ہوں پنجابی والی صحبت. اچھا، یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو با ہے نا، با یا یہ بمعنی باعث سببیت ہے. یہ سبب نہیں بنتی وجہ. ہاں. اگر ضمیر غسل کی طرف راجع ہو بمعنی مصابت ہے. جیسے ادخلوا فی امم. تو گویا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ واجب ہے با غسل، غسل کے ساتھ باعث سببیت وضو بھی واجب ہے. اچھا، اور اگر ضمیر بہی کی رجوع کرے مس کی طرف، اگر ضمیر اس کی جو فی ہے کی ضمیر ہے، اگر تو یہ مس کی طرف ہو، غسل مس سے میت، تو بمعنی سببیت ہوگا.
کہ سبب ہے اس کا وضو. سمجھ آ گئی؟ غسل کی وجہ اگر سے- تو ہو جی ہاں، اگر یہ ضمیر پلٹے غسل کی طرف تو مصاحبت، اگر پلٹے مس کی طرف تو سببیت. چلیے كقوله تعالى ادخلوا في فخرج على قومه في زينته ان عاد ضميره الى الغسل. اگر ضمیر پلٹے غسل کی طرف تو مصاحبت. ہاں جیسے فخرج على قومه في زينته، یہ فی زینته مع زینته، یہ بھی فی بمعنی مع. دیکھیں دو مثالیں آپ کو دیں. ساتھ کے ساتھ. ہاں یہ زیادہ شاعری سی فی میں ہے. ادخلوا فی فخرج على قوم فی زینته اے مع زینته، یہ فی بمعنی مع. ان عاد ضمیرہ الى الغسل وان عاد الى المس فسببیت. اگر یہ پلٹے مس کی طرف تو سببیت ہے. سببیت یعنی غسل کے ساتھ وضو بھی اگر مس کی طرف پڑ جائے. جی درست. جی یہ ادخلوا فی تو آیت ہے نا صحیح صاحب، جی یہ آیت ہے. ادخلوا فی آیت ہے، اس میں بھی فی بمعنی مع ہے، اور فخرج علی قوم فی زینت اس میں بمعنی مع. قوم ببائے زینت کے. چلیے یہ تو یہ مع ایک پیراگراف ختم ہو گیا. یہ ذرا مشکل پیراگراف تھا. اب آگے میرے کو بات سمجھ آگے آ رہا ہے القول فی. یہ جو چیز ہے یہ ہے مین عبارت. یہ مین عبارت ہے، اور یہ یہ شرح حاشیے شرح سے. ہے. یہ سب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تو اس لکھا میں ہوا سے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان سب میں لکھا ہوا ہے تقریباً. اچھا جناب، یعنی یہ شرح کی بھی شرح ہے، حاشیہ جو کہتے ہیں نا. اصل مضمون یہ ہے اس کی، یہ ساری شرح. اور طلبہ کے لیے کہتے ہیں کہ علیکم بالمتون لا بالحواشی. آپ پر واجب ہے کہ آپ حاشیہ نہ پڑھیں، متن پہ رکھیں. آپ مت پڑھیں، اس کو استاد کو فالو کریں، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا حاشیہ. استاد حاشیہ پڑھ کے آپ کو سمجھائے گا. پھر جب آپ خود استاد بنیں گے تو پھر آپ حاشیہ پڑھ لیں گے. کیونکہ یہ جو چیز آپ نے سمجھائی ہے فی ہاں بمانے سب وہاں سمجھ نہیں آئے گی آپ. وہاں پڑھتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ. سمجھ. 5 معنی ہے اس کے. ہاں آپ تو وہی صحبت سمجھے جو پنجابی بہت ورزش کے علی انصر میں لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. چلیے اب آ جائے دوسرا ایشو. آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا تقریباً. پنجابی والی سببیت 25. پہ علی نے ہنستا ہے. علی ہنستا ہے. ٹھیک ہے. اب صحیح صاحب آ جائیں احکام اموات پڑھنے. ہم نے احکام اموات، میت کے احکام، وہ ہے 5. نمبر 1 احتضار. احتضار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت آپ میت کو قبلہ رخ لٹا دیں. اس طریقے سے لٹائیں کہ جب وہ بیٹھے تو قبلہ رخ ہو. بیٹھتے وقت قبلہ رخ ہو. یعنی وہ ٹانگیں کدھر ہو جائیں گی؟ کہاں قبلہ کی طرف. ہاں پاؤں قبلہ کو ایسے- پاؤں قبلہ کی طرف ہو جائیں گے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے. یہ تو سنت ہے. ہمارے یہاں نہیں کہتے، ہمارے بھائیوں کے یہاں کہتے ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ. قبلہ اس کو ذرا- ہمارے ہلو اس کو یعنی ذرا- ہمارے یہاں بڑے یہ جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو ذرا دوبارہ کیجیے گا کہ ہیں. احتضار. احتضار. احتضار کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کے تلوے کعبے کی طرف ہوں، جہاں جس طرح منہ کرتے نماز پڑھتے جب تو- اٹھے تو تو قبلہ رخ ہو. قبلہ رخ. تو مطلب بالکل چہرہ- چہرہ بھی ویسے ہو اسٹریٹ. بالکل یہ جب- پہلا حکم یہ ہے. درست. پہلا حکم دوبارہ سمجھ لیجیے. پہلا یہ بھی پڑھیں گے آج، بس کافی ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ احتضار. اچھا اب اس میں کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. واجب یہ ہے کہ آپ اس کا جو رخ ہے، اس کی جو سائڈ ہے، اس کی جو جہت ہے مردے کی، وہ قبلہ کی طرف کر دیں. یہ ہے واجب. اچھا قبلہ یہ آپ
कैसे पता चलेगा कि अब ये मौत वाक़ हो रही है? वो पता चल जाता है ना, आसार से बताते हैं अभी। अच्छा, अभी बताएंगे आसार। आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, नाक टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। हाँ बता रहे हैं, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, सारी अलामतें अभी बताएंगे। नहीं हार्ट अटैक हो गया तो फिर सांस जो है वो रुक जाती है, भूल जाते पल्स रुक जाती है, आदमी बिल्कुल बेहिम्मत सा हो जाता लाल हो है, पता चल जाता है। यहाँ पर ये खिंचाव पैदा, फुरू रफ्तार जिसको कहते हैं आप, ये यहाँ पर खिंचाव पैदा हो जाता है। ये जो जगह है, ये कान और ये आंख वाली ये जगह दरमियान वाली, यहाँ पर ये फुरू भी रवान, फुरू रफ्तार खिंचाव पैदा हो जाता है इसके अंदर। तो ये बताते हैं अभी। अच्छा, मुस्तहबात में क्या है? मुस्तहबात में ये है कि मैयत को उसके मुसल्लाह की तरफ ले जाए। जहाँ नमाज हाँ। थी, इसलिए घर में एक नमाज की जगह बना दे, पक्की। वो तख्त बड़ा होता था एक जमाने में। हमारे तख्त पे बैठ के नानी शाबाश, नानियों दादियों का नानी दादियों का अब यही तो मतलब कहाँ रहा हमारे पास। नानी दादियों तो बेचारी मजहब पे थी ना, अब तो हम मॉडर्न हो गए हैं ना, तो मुसल्ला लपेटा और अल्लाह भेजी। हाँ, अब वो करें कि एक जगह बना दे जहाँ पर नमाज तख्ता पढ़े। जैसे जैसे नहीं वो बना हुआ। अहले हैदराबाद आशूर खाना बना देते हैं, वहीं जाके नमाज पढ़ते हैं वो लोग। वो कमरा होता है उनका, उस कमरे में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपको बड़ा घर दे, एक कमरा आप नमाज का बना दे, एक कमरा बना दे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो है ज़रिए मुक़द्दस का। कल आपके एक दोस्त से पूछा है मसला कि किबला ज़री तो हराम है, आपके खास दोस्त हैं, आपके हवाले से पूछा है, आपको मिल चुके हैं पिछले हफ्ते, सारे दोस्त देख लें। सही साहब का जिक्र किया, आपका भी किया, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। उन्होंने कहा किबला ज़री तो हराम है ना। खुदा के बंदे, तू कौन होता है हलाल हराम करने वाला? जो तू कर रहा है वो हराम है, हाँ। वो ना कर। जो तू हरकतें कर रहा है वो हराम है। अच्छा जनाब, मुस्तहबात में पहला क्या हुआ? उसको मुसल्ला की तरफ ले जाए। नंबर 2, तलकीन करें शहादतैन की, वाह, वल इक़रार बिल अइम्मा। हाँ, उसको तलकीन करें शहादतैन कि की। शहादतैन पढ़ हाँ। और साथ अपने इमामों का भी इकरार कर। वाह वाह, शहादत सालिसा नमाज में नहीं है, मौत के वक्त है। ये जितने नमाज का ढंडोरा उठाए हुए हैं, बताया अगर इन्होंने अपने मुर्दों को कभी शहादत सालिसा पढ़ाई हो बेईमानों ने। जहां है वहां तो पढ़ा नहीं रहे है। अच्छा, शहादत है ये तीनों शर्त शहादतैन, मौत के वक्त। तलकीने शहादतैन। शहादतैन, ये नहीं किया था सही से, उसको जहाज वाला नहीं किया, ये कार आ रही है, ये जहाज वाला नहीं किया वो। किए हुए कैसे आ रही है? एक दिन आ नहीं सकती, देखिए जरा, कैसे आ सकती है? गलत तो नहीं हो गया? नहीं किया होगा। एक सेकंड, नहीं है, नहीं है, देखिए नहीं ये है। अभी अभी बंद हुआ है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड में प्लीज। जाते बना लेना आज ही। अच्छा जरा 4:17 है ना आज, 37 मिनट। हाँ ठीक है, 37 मिनट तक आप तो अब आगे कर देना। इसको भी दोबारा अभी कर देना अभी आपके हाथ से ये कैसे हुआ है? पता नहीं, हाथ लग गया होगा वरना ये सेंसिटिव होता है ना, ये मैं वो रखनी चाहिए। वो बेहोश ऐसे है खबर साहब। फिर कहते हैं कि YouTube के ऊपर लोग कह रहे हैं मैं डांट पड़ रही है। डांट तब पड़ेगी जब आप अच्छा। गलत काम करेंगे ना। कहना शागिर्द ना कोई ठीक है, बात। एक सेकंड, सही साहब, पता नहीं उसी जगह से शुरू करना ठीक चाहता हूँ। चलिए। अभी अच्छा जनाब, 37 से फिर शुरू। ठीक है, शाबाश। पहला मुस्ताहब क्या हुआ खबर साहब? कि पहला मुस्ताहब मुसल्ले ये की हुआ तरफ- कि मुसल्ले की तरफ तरफ। नकल करें उसको ठीक है। जब मर रहा हो बंदा। उसके बाद दूसरा क्या हुआ? शहादतैन। शहादतैन की तलकीन करें और इकरार अइम्मा, हाँ बीबी पाक अइम्मा इकरार। नंबर 3 कलिमातुल फरज। सही सब क्या है कलिमातुल फरज? ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, अज़ीम। सुभान रब्बिस सुभान अल्लाह रब्बिस समावाति सबअ वल रब्बिल अर्ज़ीन सबअ जो तहज्जुद वमा फीहिन। वमा फीना वमा बैनहुन्ना वमा फौक़हुन्ना हाँ। वमा तहतहुन्ना हाँ
رب العرش عظیم عظیم، شاباش، رب العرش عظیم والحمد للہ رب العالمین. یہ ہے کلمات الفرج جو کہ قنوت میں بھی تہجد میں پڑھتے ہیں. پڑھے جاتے. شاباش، تہجد کی نماز میں. میں سب تہجد پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ شروع کر دیں بس، شروع کر دیں بس. آج سے شروع کر مزہ دیں، آتا ہے. آج سے شروع کر دیں تاکہ علی پڑھ رہے ہو؟ نہیں. آج سے شروع کرو نا، تب تو بنیں گے نا. نہیں یہ تو ہے. کتنے سال کے ہو؟ 21 آج سے شروع کریں. صحیح. ایک سال پڑھی تھی پھر چھوڑ ان کو کہیں آج سے شروع کریں، تہجد آج سے شروع کر دیں. انشاءاللہ. ٹھیک، اگر اچھا. بابا کے کہنے پہ کیا نا انشاءاللہ. اللہ کا ثواب محمد علیہ محمد پہ تو والدین کا حکم ماننے کا. اور یہ اس کا بہت اف، مقبول ہے، مقبول. بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ رب العالمین سے پہلے وسلام علی المرسلین بھی کہیں. ہاں اچھا ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے جناب. وہ آنٹی کی کار ہے. اور اینڈ جو کرے نا، تلقین کریں، اینڈ لا الہ الا اللہ پہ کریں، پھر ریپیٹ کریں. جب وہ اینڈ ہو کلمہ توحید. کلمہ توحید، اخلاص. شاباش، ٹھیک ہو گیا. یہ نمبر 4 قراءۃ القرآن. ٹھیک ہے جناب. کیوں؟ تاکہ قبض روح میں آسانی کا. آسانی پیدا ہو. کتنے ہو گئے؟ 4. نمبر 5 چراغ جلائیں اگر رات میں مرے. ہاں، بلکہ حکم یہ ہے کہ چراغ جلتا ہی رہے ساری رات اگر میت پڑی رہے. اگرچہ اس کی روایت ضعیف ہے دوسرے کی. کلمات الفرج کے بعد آپ نے کیا قبلہ کا؟ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت، چراغ کا جلانا. 6 ہو گئے. ہاں چلو 6-7 جو بھی ہے. اور اسی طریقے سے آنکھوں کو بند کرنا. ہاں، اچھا آنکھیں بند کرنا بھی سنت ہے. آنکھیں بند کریں. سنت ہے کہ اس کے منہ کو بھی بند کریں. ہاں، اور جبڑے کو باندھ دیں. یہ وہ کیا کہتے ہیں آپ؟ تحت الحنک. تحت الحنک ٹائپ جو ہوتا ہے. غلام شاہ صاحب نے خود ہی کیا. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے والد صاحب نے بھی خود کیا تھا، اپنا پورا باندھ دیا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جناب. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بتاتے ہیں کہ وہ قبیح المنظر نہ لگے. اگر یوں نہیں کریں گے تو جبڑا کھل جائے گا ہاں تو برا لگتا ہے. اوہ. آنکھیں کھلی ہو مردے کی تو برے لگتی ہیں. اچھا. ہاں ایسے ایسے کھل جائے گا. اچھا اس کا کہیں کہ آپ نے دیکھا کھلے ہوتے ہیں. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قبضہ روح ہوتی ہے تو ایسے اس طرح ہو جاتا ہے انسان. ہاں نہیں ہوتا ہے کیونکہ درد یا کسی یا. وجہ سے جو بھی تو قرات کی. اچھا مستحب ہے یہ بھی، دیکھ رہے ہیں. مستحب ہے جناب سید صاحب یہ بھی کہ دونوں ہاتھوں کو لمبا کر دیں. اگر یہیں یوں ہوں تو ان کو سیدھا کر. یوں سیدھا کر دیں. اور دونوں ٹانگوں کو بھی، سیدھا کر. اگر وہ یوں کھڑی ٹانگیں ہیں تو سیدھا کر دیں. وہ بان یہ مستحبات میں ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان. اچھا اسی طریقے سے مستحب ہے کہ کپڑا ڈال دیں. ہاں کور کر دو. کور کر دیں باڈی کو. یہ سنت ہے. چہرہ سمیت. چادر چادر ڈال دیں. فل ہاں یہاں پر. بالکل. اللہ. اور سنت ہے کہ تجہیز میں جلدی کریں. ہاں دیر نہ کریں، مگر یہ کہ آپ کو اشتباہ ہو کہ مرا ہے کہ نہیں مرا تو 3 دن تک آپ صبر کر لیں، 72 گھنٹے تک. اچھا یہ ہے. ہاں بالکل ہے. اشتباہ ہے تو پھر تو کیسے دفن کر دیں گے. لیکن وہ آج کل تو ڈاکٹر ہیں وہ مطلب لیکن 3 دن کے بعد مین کے 72 آورز کے بعد وہ بندہ زندہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو اسی لیے ٹھیک ہے جناب. ایک ہمارے علامہ اور مکروہ بھی ہے سید صاحب. مکروہ ہے کہ جنابت والا حیض والی عورت وہاں نہ آئیں تاکہ جو فرشتے آئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اور پیٹ پر جو بدعت ہے ہندوؤں کی لوہا نہ رکھیں، مکروہ ہے. چلیے یہ پڑھ لیں آپ. جنابت والی یا حیض والی. جنابت والی یا جنابت والا. مطلب پلید شخص نہ ہوا. ہاں جی، ہاں جی. نجس نہ جائے. جی جی ٹھیک ہے جناب. لیجیے صحیح صاحب. القول فی احکام الاموات وهي 5. الاول الاحتضار وهو الصوق. پہلا حکم جو ہے وہ احتضار کا ہے. احتضار کیا ہوتا ہے؟ وهو الصوق.
सौक कहते हैं शुरू, आनन अल्लाह, जब रूह निकलने लगती है ना, उसको कहते हैं एहतिज़ार, एहतिज़ार, हाजिर होने का वक्त, जब फरिश्ते हाजिर हो जाए। आनन अल्लाह अलैहि, अल्लाह हमारी मुआमरत फरमाए उस वक्त पर। वसब्बतन अल्लाह बिलक़ौल साबित, और अल्लाह हमें कौल साबित पर साबित कदम रखे। लदैहि, अपने पास उस वक्त। सुम्मिय बिही लिहुज़ूरिल मौत अविल मलाइकति अल मुवक्कलति बिही औ इख्वानिही व अहलिही इंदहू। एहतिज़ार को एहतिज़ार क्यों कहा गया? इसलिए कि मौत के आने का वक्त है, या हाजिर होते हैं फरिश्ते जो अल्लाह ने मुवक्कल किए हैं, या भाई बहन रिश्तेदार वहां मैयत के करीब आते हैं, इसलिए उसको एहतिज़ार कहते हैं। वयजिब किफ़ायतन, वाजिब है किफ़ायतन, ये वाजिब किफ़ाई है, वाजिब ऐनी नहीं है। किफ़ाई क्या होता है? कोई एक कर दे, एक कर दे। क्या तौजीहुहु जैसे जनाजा, अयल मुहतदिर मदलूल अलैहि बिल मसदर। तौजीह तवज्जो यानी चेहरे का करना, तौजीहुहु, हु की ज़मीर पलटेगी अल मुहतदिर, मुहतदिर जो हाजिर हो रहा है राइट, मौत के सामने। अल मदलूल अलैहि, हो जिस पर मौत मुहतदर भी कह सकते हैं, जिस पर मौत वाक़ हो रही है, जिस पर दलील है। अलैहि बिल मसदर, ये तौजी मसदर है। राइट, ये तवज्जो दिलाना यानी चेहरे का किबला की तरफ करना वाजिब है। इलल क़िबलति फिल मशहूर, मशहूर कौल यही, बेन यजअल अला ज़हरिही व यजअल बातिन क़दमैहि इलैहा, यानी ज़हर यानी पुष्ट को, पुष्ट के बल उसको सुला दिया जाए, और उसका बातिन क़दमै, वो जो तलवे हैं पाँव के, काबा के, उनको काबा की तरफ कर दिया जाए। बेहैसु लौ जलस इस्तक़बला, इस हैसियत से कि अगर वो उठ के बैठे तो क़िबला रुख हो, क़िबला रुख। वला फ़र्क़ फ़ी ज़ालिका बैन अस्सग़ीर वल कबीर, कहाँ पर हराम है क़िबला रुख होना? बाथरूम, बाथरूम, गुस्ल खाना, शाबाश, बाथरूम, ठीक है, वेरी गुड। हमारे यहाँ मस्जिदें भी पुष्ट पर क़िबला है, नीचे देख लीजिएगा, ठीक है जनाब। वाला जी हाँ, अर्ज़ की थी कि जब हो जाएगा बहैसु लौ जलस फाइनल इस्तक़बला जब वला फ़र्क़ फ़ी ज़ालिका बैन अस्सग़ीर वल कबीर, और फ़र्क नहीं छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा मरे तो भी क़िबला रुख लिटाओ, बड़ा मरे तो भी क़िबला रुख लिटाओ। वला यख्तस्सुल वुजूब बिवलिय्यिह, आया उसके वली पर वाजिब है कि वो क़िबला रुख लिटाए? फरमाते नहीं, जो भी कोई मुख्तस नहीं है वजूब क़िबला रुख लिटाने का बेवली ही उस मैयत के वली के साथ, बल बेमन आलिम बेइहतिज़ार, बल्कि जिसको इल्म हो जाए कि बंदा मर रहा है उस पर वाजिब है। व इन तुअक्किद फ़ीहि ऐ फिल हाज़िरीन व फिल हाज़िरीन, व इन तुअक्किद फ़ीहि, अगरचे ताकीद की गई है वो वली के लिए, वली अगर है तो उसकी ज़ाहिर ताकीद है। व फिल हाज़िरीन, और इसी तरीके से हाज़िरीन में ताकीद की गई, जो मौजूद है, हाँ मौजूद जो हो, शाबाश। भाई युस्तहब नक़्लुहु इला मुसल्ला हो, मुस्तहब है कि उसको नकल कर दिया जाए मुसल्ला की तरफ। वह मा काना अअद्दहु लिस्सलाति फ़ीहि, जहाँ पर वो नमाज के वक्त आदतन वहाँ जाता हो उसको कहते हैं मुसल्ला। अच्छा, मुसल्ले के करार दिया हो, ऊपर लिटाना चाहिए या हाँ मुसल्ले की वही जगह, उस जगह पे? जगह उसी कमरे में जो आदत बनाई हो, जो उसने आदत बना ली हो। कमरा है तो कमरा सही, हाँ उस कमरे में, अगर कमरा है तो कमरा, वरना अगर फट्टा रखा हुआ जैसे फट्टा होता था तो ठीक है। अच्छा, ये मुस्तहब है। मियां बीवी वो कोई अपने मुआद यानी जब आदत, वही आदत जो बनाई, नहीं वो अलग पढ़ते हैं जगह पे, वो अलग पढ़ते हैं, तो उसका क्या? तो मियाँ को मियाँ की जगह पे, बीवी को बीवी की जगह पे। तो एक मुसल्ला हो तो इसीलिए कहा उसके अपने मैयत के मुसल्ला की तरह। तो क्या एक कमरे में दोनों मुसल्ले हो सकते हैं? दोनों मसले हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बारी बारी भी पढ़ सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, वहुव मा अअद्दहु लिस्सलाति फ़ीहि,
جس کو اس نے قرار دیا ہے میت نے مرنے سے پہلے نماز کی جگہ، اور علیہ یا اس کے اوپر، وہ دیکھیے وہ پھٹا، ہاں دیکھیں آ گیا تخت آ گیا، دیکھیں کیا یہ ہے فقہ کی بیوٹی. فی ہے کمرہ اگر ہے تو دیکھیں، علیہ اگر وہ مسلح. ہاں ان تاثر علیہ الموت، اگر موت مشکل ہو رہی ہو تو پھر تو ضروری مستحب ہے، ہاں جو وہاں لے جائے. واشتد بہ النازع، نکل نہیں رہی روح، سخت ہو گیا نکلنا روح کا. کما ورد بہ النص، اس میں تو روایت آئی ہے کہ مستحب تو ہے ہی صحیح، خاص طور پہ اگر روح نہیں نکل رہی تو مصلی کے پاس لے جاؤ، نکل جائے گی. وقید بہ المصنف فی غیرہ، اور غیر الامہ میں تو جناب مصنف نے قید لگا دی ہے اس کی کہ اس وقت سنت ہے جب روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، ویسے سنت نہیں ہے. وتلقینہ الشہادتین، اور تلقین کی جائے، سنت ہے اس میت کو شہادتین کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، یا ایون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی کافی ہے. اشہد کہنا ضروری نہیں. ویسے شہادت وہی بنے گی جس میں اشہد کہیں گے. ہاں جیسے ہمارے یہاں امریکہ میں تو ماشاءاللہ سبھی کلمہ شہادت غلط پڑھتے ہیں. جی صحیح صاحب یوٹیوب پہ صحیح صاحب. والاقرار بالائمۃ علیہم السلام، اور تلقین کرنا اقرار ائمہ کی کہ 12 اماموں کا اقرار کریں. والمراد بالتلقین التفہیم، تلقین کیوں کہا؟ فرماتے ہیں تلقین سے مراد ہے تفہیم، سمجھانا، اس لیے کہتے ہیں اسمع افہم، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح. ہاں یقال غلام لقن، کہا جاتا ہے وہ غلام لقن ہے. لقن کا مطلب کیا ہے؟ اے سریع الفہم، جو جلدی سمجھتا ہے. فیعتبر افہامہ، بس اعتبار ہوگا سمجھانے کا، ذالک شہادتین یا اقرار سمجھانا ہے. وینبغی للمریض متابعتہ باللسان، ایک صاحب مریض ہے بیچارے، ان کی تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے، بھول گئے ہیں، بھلکڑ ہیں، یا مرض کی وجہ سے ان کا حافظہ ہی نہیں رہا، تو ینبغی للمریض متابعتہ باللسان، مریض کے لیے چاہیے کہ وہ اس کو فالو کرایا جائے زبان کے ساتھ. ہاں آپ کہیں کہ کہہ بھائی کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس طرح کلمہ پڑھاتے ہیں کنورٹڈ کو. والقلب، اچھا اگر وہ صاحب زبان پر فالج گر گیا ہے تو پھر اشارے سے سمجھایا جائے، وہ دل سے اقرار کریں، یا ان کو سنایا جائے وہ دل سے اقرار کریں. فإن تعذر اللسان اقتصر علی القلب، اگر زبان ممکن نہ ہو کہ زبان سے بولے تو پھر اشارے دل سے ہی، دل پہ انحصار کیا جائے. وکلمات الفرج، اور مستحب ہے، بس 1-2-3 منٹ اور. وکلمات الفرج، اور مستحب ہے کہ کلمات الفرج پڑھائے جائیں یا پڑھے وہ مرنے والا. وہی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الی قولہ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وینبغی ان یجعل خاتمۃ تلقینہ لا الہ الا اللہ، اور چاہیے کہ آخر تلقین لا الہ الا اللہ ہو. فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، فمن کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دخل الجنہ، جس کی انتہائی کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ خبر سب چاہ رہے تھے، سبحان اللہ. سیدھے جنت میں جائیں گے. پھر آخری قرات تو یہی ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ. اور اگر مشاعریوں کی تعریف کر کے جا رہے ہیں. وقراءۃ القرآن عندہ، اور سنت ہے کہ قرآن پڑھا جائے میت کے پاس قبل خروج روح، اس کی روح سے پہلے، خارج ہونے سے پہلے. وبعدہ، ایون روح نکل گئی پھر بھی قرآن پڑھو، للبرکت، تاکہ برکت ہو، والاستدفاء خصوصاً، اور عذاب دور ہو، یاسین والصفات، عذاب دور ہو، خصوصاً یاسین، استدفاء عذاب دور ہو، خاص طور پہ یاسین پڑھیں. والصافات،
اور صافات پڑھیں. قبلہو اے قبل خروج روح ہی، روح کے نکلنے سے پہلے، لتعجیل راحتے، تاکہ راحت سے اور جلدی روح نکل جائے. والمصباح ان مات لیلا، رات میں مرے میت تو چراغ جلاؤ، فی المشہور، ولا شاہد لہو بخصوصہ، اور کوئی خاص شاہد اس کے لیے نہیں ہے. وروی ضعیفا، ایک روایت تو ضعیف یہ بھی ہے، دوام الاسراج، جلتا ہی رہے، یعنی ضروری نہیں کہ رات ہو، جلتا ہی جلتا ہی رہے. ولتغمض عیناہو، اور ہاں آنکھوں کو ڈھک لیا جائے، ڈھکا جائے، بند کیا جائے. بعد موتہ معجلا، جلدی، لئلا یقبح منظرو، تاکہ وہ قبیح المنظر نہ لگے. ویطبق فوہ، اور منہ کو بند کر دو. ہاں بند کیا جائے. کذالک، اسی طریقے سے، تاکہ وہ قبیح المنظر نہ لگے. وکذا یستحب شد لحیہ بعصابۃ لئلا یسترخی، اور یہ جو سائڈیں ہیں، یہ کانوں سے لے ہاں یہ یہاں تک، یہ جو سائڈیں ہیں کانوں سے لے کے آنکھوں تک، ان کو بھی یوں شدید کر دیا جائے، یعنی کھینچ دیا جائے، یوں دبا دیا جائے، دبا دیا جائے، تاکہ وہ پھیل نہ جائیں، اور بے ڈھبی نہ لگے، ڈھلک نہ جائیں. وَتُمَدُّ يَدَهُ إِلَى جَنبَيْهِ، اور دونوں جو ہاتھ ہیں ان کو سائڈوں پہ کھینچ دیا جائے. وَسَاقَاهُ إِنْ كَانَتَا مُقْتَضِيَتَيْنِ مُنْقَضِيَتَيْنِ، اور اسی طرح جو دونوں ٹانگیں ہیں اگر وہ ٹیڑھی ہوں یا کھڑی ہوں، لِيَكُونَ أَطْوَعَ لِلْغُسْلِ، تاکہ غسل کے لیے بھی آسانی ہو جائے. وَأَسْهَلَ لِلدَّرْجِ، اور لیٹنے کے لیے بھی کفن میں آسانی ہو جائے. درج یعنی لیٹنا، کفن. وَيُغَطَّى بِثَوْبٍ لِتَأَسِّي، اور اوپر کپڑا ڈال دیا جائے گا. لِتَأَسِّي، یہ ہم تأسی کر رہے ہیں حضور کی اور اماموں کی، وہ یہی کرتے تھے، فالو کر رہے ہیں. وَلِمَا فِيهِ مِنَ السِّتْرِ وَالصِّيَانَةِ، ایک تو اس لیے کہ یہ ہمارے نبی اور اماموں نے ایسا ہی کیا ہے، بیویوں نے ایسا ہی کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ذرا اس میں پردہ بھی ہو جاتا ہے نا، بندہ جب سوتا ہے تو دیکھیں کہتے ہیں نا چادر ہو، ہاں اوڑھ کے چادر، تاکہ اس کے زیادہ اعضائے بدن پبلک نہ ہو. تو جب سوتے میں انسان نہیں چاہتا کہ کوئی ہیکل دیکھے، تو مرتے میں بھی ستر و سیانت، ستر کی وجہ سے، اور سیانت یعنی بے حرمتی سے بچنے کی وجہ سے. وَيُعَجَّلُ تَجْهِيزُ، اور جلدی کی جائے گی تجہیز میت میں. فَإِنَّهُ مِنْ اکرامہ، کیونکہ یہ اکرام ہے میت سے، احترام ہے میت کا. الا مال اشتباہ، مگر یہ کہ اشتباہ ہو کہ ابھی مرا ہے کہ نہیں مرا. فلا يجوز التعجیل فضلا عن رجحانہ، پس وہاں پر تعجیل جائز نہیں، کجا بے رسد کے رجحان ہو. ہاں رجحان کی تو بات ہی کوئی نہیں، وہ تو جائز ہی نہیں وہاں پر. فیسیر علیہ ثلاثۃ ایام، پر اس پہ 3 دن صبر کیا جائے گا. الا ان یعلم قبلها لتغیر، 3 دن تک صبر کیا جائے گا، مگر یہ کہ قبل از 3 دن کچھ آپ کو پتہ چل جائے. لتغیر، بدن چینج ہو گیا، آپ کا باڈی چینج ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، آپ کیا انتظار کر رہے ہیں. وغیرہ ہی من امارات الموت، اس کے علاوہ بھی موت کی جو علامات ہوتی ہیں. کن خصاف صدغے، جیسے یہ صدغے کا کھچ جانا. ومیل انفہ، یہ ہاں ناک کا ٹیڑھا ہو جانا. وامتداد جلدے، جلد کا ڈھیلا ہو جانا. ووجہ، چہرے کا ڈھلک جانا. شاباش. وانخلاء کفہ، ہاتھوں کا یوں مڑ جانا یا ڈھلک جانا، لٹک جانا. ہاں. وذراعہ، کوہنیوں کا. واسترخاء قدمہ، پاؤں کا یوں. وتقلص، ہاں. انسہ الی فوق مع تدل جلدت ونحو ذلک. اچھا. ویکرہ حضور الجنوب والحائض، اور مکروہ ہے کہ جنابت والا حاضر ہو یا حائض حاضر ہو. عندہ، کیوں؟ حائضہ نہیں صحیح صاحب، حائضہ کبھی نہیں کہنا،
ہاں حائض، عورت کو بھی حائض کہتے ہیں، حائضہ نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھنا، ہاں حائضہ نہیں، یہاں بتایا تاریخ نہیں لکھتی، کوئی مرد کو تو حیض آتا ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. لتعذل ملائکت بہما، تاکہ فرشتوں کو ان کے دونوں کے جرم اور حائض والوں کے ذریعے اذیت نہ ہو. وغایت الکراہت، اور مکروہ ہے شدید، وغایت الکراہت لتحقق الموت، موت کے محقق ہونے کے بعد شدید مکروہ ہے. وانصراف الملائکہ، اور یہ نہیں کہ فرشتے کہیں دور نہ چلے جائیں. وطرح حدید علی بطنہ فی المشہور، اور پیٹ پر لوہے کا رکھنا مشہور یہ ہے کہ مکروہ ہے. ولا شاہد لہ من الاخبار، ہمیں کوئی اخبار و احادیث سے کوئی گواہ نہیں ملا، شاہد نہیں ملا. ولا کراہت فی وضع غیرہ للاصل، اور اگر ہم تانبا رکھ دیں تو کہتے ہیں اس میں کوئی مکروہ نہیں، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ حدید مکروہ ہے نا. وقیل یکرہ ایضا، ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی مکروہ ہے، یعنی کوئی چیز بھی پیٹ پہ رکھیں، یہ ہندو رکھتے ہیں نا اچھا لوہا، وہ کہتے ہیں کہ لوہا رکھ دیں تو عذاب نہیں ہوتا. ہاں یا الہی. اچھا دیکھیے، وقایت الکراہت تحقق الموت، ہاں یہ ایک لفظ اوپر ذرا سمجھ لیں. یہ ایک چیز سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ کب تک مکروہ ہے. دیکھیں نا، جنوب اور حائض کا آنا کب تک مکروہ ہے؟ مطلقاً مکروہ ہے، جنازے میں شرکت بھی نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں غایت کراہت تحقق الموت، حتیٰ کہ موت کے واقع ہونے تک مکروہ ہے، اس کے بعد جا سکتے. ٹھیک ہے. اور انصراف ملائکہ، اور فرشتے جب چلے جائیں، شاباش، اب کراہت ختم ہو گئی. کراہت اس لیے ہے کہ موت واقع ہو جائے اور فرشتے کہیں برا نہ منائیں. جب تو ایک فرشتے بھاگ جاتے ہیں نا جب جنابت ہو یا ہے. فرشتے تو ایک دیکھیں پھر ذرا دیکھ لیں اوپر، ایک عبارت دیکھ لیں اوپر ذرا، یہ ذرا حل عبارت کر لیں. وَيُكْرَهُ حُضُورُ الْجُنُوبِ وَالْحَائِضِ عِنْدَهُ لِتَعْزِّ الْمَلَائِكَةِ بِهِمَا وَغَایَةُ الْكَرَاهَةِ تَحَقُّقُ الْمَوْتِ وَانْصِرَافُ الْمَلَائِكَةِ، اس وقت تک کراہت باقی رہے گی. انتہائی کراہت اس وقت تک ہے جب تک موت واقع نہ ہو جائے اور فرشتے چلے نہ جائیں. وَطَرْحُ حَدِيدٍ عَلَى بَطْنِهِ فی المشہور ولا شاہد لہ من الاخبار ولا کراہت فی وضع غیر حدید للاصل، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اگر ہو بھی صحیح تو حدید ہی ہے نا، تو پھر حدید کے علاوہ میں تو کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اصالت الاباحت کا حکم آئے گا کہ کل شیء مباح حتی یحکم شریعہ، ہر شے اس وقت تک مباح ہوتی ہے جب تک شریعت کا کوئی حکم نہ آئے. تو حدید کے بارے میں تو چلو ہو گئی بات، غیر حدید کا تو کوئی حکم نہیں نا. تو اصالت کے اعتبار سے، اصالت الاباحہ اصول الفقہ کے قانون کے اعتبار سے غیر حدید کا پیٹ پہ رکھنا مباح ہوگا. آج کے درس کا ثواب الحاج سید محمد